जी नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम सुबह हिदायत में। और हम आपको पता है कि भरपूर तरीके से मजम्मत कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं बराए कत्ल इंसानी। जो सेंट जॉन चर्च में जो हमारे मसीह बरादरी के साथ एक जुल्म हो गया, उस जुल्म के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठा रहे हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा इमाम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम वो इरशाद फरमाते हैं, उनका बहुत ही खूबसूरत कौल है कि जालिम के ख़िलाफ़ और हमेशा मजलूम के मददगार रहना। हम कुछ नहीं कर सकते तो इस जुल्म के खिलाफ कम से कम अपनी आवाज़ तो बुलंद कर सकते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम के पहले कॉलर को भी मेजर साहब शामिल करते हैं ब्रेक के बाद के। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आप हमारे साथ हैं? अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है आप अब जा चुके हैं, आप दोबारा आ सकते हैं, प्रोग्राम में बहुत टाइम है जी। अगले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सिस्टर, क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से हैं? सिस्टर रोजीना हमारे साथ है। जी सिस्टर। तो भाई साहब को भी सलाम। तो आपने बहुत अच्छा टॉपिक रखा है, तो आप ऐसे ही प्रोग्राम करते रहे। तो मैं थोड़ा सा मिस कर गई थी, थोड़ा सा मुझे बताएं। तो ये सिस्टर, हम बात कर रहे हैं, हम एहतजाज कर रहे हैं कत्ल इंसानी पर कि इंसानियत का कत्ल, एक बेगुनाह इंसान का कत्ल जो है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। हम इस पे बात कर रहे हैं जी। हाँ, बहुत ही ये देखा है ना, पाकिस्तान में बहुत ही ये सानिया हुआ है जी। हेलो जी जी, बात कीजिए, बात कीजिए। हाँ जी, तो ये तो अच्छा नहीं है, चाहे कोई मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या कोई भी, इंसानियत तो इंसानियत है ना। तो वो तो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला अली अलैहिस्सलाम का भी कौल है, जो एक इंसान को कत्ल करेगा उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। तो जो एक इंसान को बचाएगा उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो हमारा दिन मजहब तो नहीं ये सिखाता कि ऐसे बेगुनाह लोगों को मारें। तो अल्लाह और पैगंबर पाक इमाम ज़माना कुछ करें। हम सब यही दुआ करते हैं कि इन लोगों को कुछ सबक सिखाएं। तो उस्मा, भाई फारूक आज ठीक तो हैं कहीं? जी भाई फारूक ठीक है, आज उनका अपॉइंटमेंट है तो वो डॉक्टर के पास गए। अच्छा, जब ना देखे ना आपको तो उनको तो फिर फिक्र लग जाती है। बहुत शुक्रिया। ठीक तो है ना? जी जी, तो बहुत अच्छा आप भी और भाई साहब प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। तो बहुत अच्छा लगता है। तो दुआओं में शामिल रखना, तो इंशाल्लाह मैं ना फिर करूंगी इंशाल्लाह। तो अब मैं ज़ियारत पे जा रही हूँ ना, करबला, ये अरफात में उधर ही होंगी, ईद भी उधर होगी। तो दुआओं में शामिल रखना कि मैं अच्छी तरह ज़ियारत मेरी हो जाए। आप भी हमें दुआ में याद रखिएगा सिस्टर। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी मेजर साहब, बात ये है कि मेरे ख्याल में कॉल आ रही है जी, कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आप हमारे साथ हैं? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल मेजर साहब खामोशी है, मेरे ख्याल में वो बोल नहीं रहे। अगले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा मैं मोहम्मद को लंदन से बोल रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपको और मेजर साहब को मर्तबा के साथ सलाम अर्ज करता हूँ। वालेकुम सलाम। और बात ये है कि आज जो ये आप लोगों ने प्रोग्राम लगाया हुआ है, ये इंसानी कत्ल का बहुत बड़ा गुनाह है। तो अल्लाह ताला हम लोगों को, ये जो नाम के मुसलमान हैं, जब हम लोगों को किसी मजहब का भी आदमी हो, जब भी अल्लाह ताला का जिक्र करने लगे तो इन लोगों से बच कर रहे। ये शैतान तबका लोग हैं, ये अल्लाह ताला का जिक्र किसी तरीके से भी नहीं सुन सकते। किसी भी मजहब में आदमी हो, अल्लाह ताला का जिक्र इस किस्म में लोग कब कर सके। ये शैतान के साथी हैं। और मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग और हम सब लोग आगे के ऊपर खड़े रहे और इन शैतानों का मुकाबला करते रहे। ये कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन बात ये है कि जब तक हम इन लोगों का फेस नहीं करेंगे, ये लोग बाहर नहीं आएंगे। हम लोगों को अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए।
اور ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے. جیسے ہم لوگ علی علیہ السلام کا نام بلند کرتے ہیں, اسی طرح شیطانوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں. اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور آپ شیطانوں کو سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اللہ حافظ جی, بہت شکریہ. دیکھیں جی, ہر ایک کے جذبات جو ہے وہ قابو میں نہیں ہے اس وقت. یہ حادثہ اتنا بڑا حادثہ ہے کہ ہر دل جو ہے وہ رو رہا ہے. بات یہ ہے کہ اس سے اسلام کی توہین اور بدنامی ہو رہی ہے. دیکھیں, ہر غیر مسلم جو ہے وہ آپ کی کتاب نہیں پڑھتا, وہ قرآن پاک نہیں پڑھتا, اسے نہیں پتا کہ قرآن کیا تعلیم دے رہا ہے, اسلام کیا تعلیم دے رہا ہے. وہ صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں. اور اگر یہ دیکھے دنیا کے یہ اس قسم کے ظالم جابر جو گردن کاٹتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, ان کو جب وہ فیس بک پہ دیکھتا ہے یا میڈیا میں دیکھتا ہے تو وہ بجائے اسلام کے لیے ایک نرم گوشہ رکھے, وہ اسلام سے نفرت کرنی شروع کر دیتا ہے. کسی بھی, یعنی ہم مسلمان ہیں, پڑھتے بھی ہیں, مگر اس کے باوجود سوچنے پہ ضرور مجبور ہوتے ہیں کہ یا اللہ یہ اسلام میں کہاں سے گھس آئے, یہ لوگ کیسے ہیں کہ جو کسی معصوم کی جان لے کے اس پہ فخر کرتے ہیں. یعنی پتہ نہیں, لوگوں کا تو پتہ نہیں. ہم نے تو اب یہ دیکھا کہ جنگ میں حکم ہے دشمن کو مارنے کا, اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں اسے نہیں ماروں گا تو یہ 100% مجھے مارے گا. اپنے دفاع کے لیے گولی چلاتے ہوئے بھی پہلی دفعہ جب چلانی پڑی تھی تو آپ یقین جانو کہ کبھی بندوق کھڑی کرتے تھے, کبھی پھر نیچے کر لیتے تھے, کبھی اوپر کرتے تھے بندوق کو, کبھی نیچے کرتے تھے. آخر کار یہ سوچ کے کہ اگر میں اسے نہیں ماروں گا تو یہ مجھے مار دے گا, اور یہ میں اپنے ملک کے لیے کر رہا ہوں. پھر ہمت پڑی کہ گولی چلائی جائے اور جان لی جائے. مگر یہ کیسے لوگ ہیں کہ نہتے, کوئی قصور نہیں ان لوگوں نے کیا. یہ جو عیسائی اپنی عبادت میں لگے ہوئے تھے, ان کا کیا قصور؟ ان کا کوئی قصور نہیں ہے. نہ یہ, میں نے کہا نا کہ چلو شیعوں پہ تو یہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ یہ گستاخ صحابہ ہے, گستاخ صحابہ ہے. حالانکہ میں اس کو ڈینائی کرتا ہوں, صحابہ کے قدموں کی جو ہے خاک کے برابر نہیں ہے ہم, مگر ہر شخص صحابیت کے معیار پہ پورا نہیں اترتا. ہم میں اور ان میں فرق. ہاں بالکل. کالر کو شامل کرتے ہیں میجر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بھائی کہاں سے؟ قبلہ میجر صاحب, بیٹی عظمیٰ, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں نادر بخاری بول رہا ہوں جی ایجور سے. جی ماشاءاللہ نادر بھائی, بہت شکریہ. شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے, آپ کے احتجاج ہو رہا تھا آج. جی لیکن یہ میجر صاحب نے جو بات کی ہے, جی الہی آمین کہ وہ پوری ہو, ہماری قوم میں شعور آئے. اور یہ گورنمنٹ, کیا یہ گورنمنٹ نہیں کر سکتی, ان لوگوں کا صفایا نہیں کر سکتی؟ یقیناً کر سکتی. جی انہوں نے سوات میں کیا, جی اب کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ کرے کہ یہ میجر صاحب کی بات حقیقت ثابت ہو کہ یہ عوام اٹھے اور صفایا کرے اس گورنمنٹ کا بھی. اگر یہ کام نہیں کر سکتے تو ہماری فوج کس قابل؟ انشاءاللہ ہماری فوج کر سکتی ہے اور ضرور کرے گی. صحیح. مجھے یہی اطلاع کرنا تھا, اور افسوس ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. جی پہلے تو ہم لوگ تھے, شیعہ تھے, اب عیسائیت بھی, جو کہ جی الحمدللہ اللہ کرے کہ ہماری قوم میں شعور آئے. انشاءاللہ الہی آمین, الہی آمین. نادر بخاری صاحب ضرور شعور آئے گا. میرے خیال میں نیکسٹ کالر بھی ہیں آپ کے ساتھ. جی کالر ہیں ہمارے ساتھ اگلے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں انیس صاحب بول رہا ہوں آپ سے. جی انیس بھائی, بہت شکریہ. سب سے
پہلے تو میں مذمت کرتا ہوں، کل جو کچھ ہوا ہے یہ مسیح ہمارے برادر ہیں جی، اور حقیقت میں جیسے کہ حضرت علی علیہ السلام نے جب بھیجا تھا اپنے ایک صحابی کو کہ تم جاؤ، لیکن تم یہ خیال رکھنا جو مسلمان ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں اور جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ بھی تمہارے بھائی ہیں. اور جہاں سے یہ دہشت گردی کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دہشت گردی کی وجہ جو ہے وہ ہے جہالت. اور یہ جو پاکستان میں دہشت گردی کی وبا پھیلی ہوئی ہے، جب تک جہالت موجود ہے یہ دہشت گردی کی وبا ختم نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ وہ کٹمنڈا ٹائپ کے جو لوگ ہیں جو جاہل لوگوں کو اپنا اعلی کار بنا رہے ہیں اور ہر فرقے کے بے خطا لوگوں کو قریب کرواتے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں بے خطا مشرک کے بھی قتل کی اجازت نہیں ملی جاتی، جی، بے خطا کافر کے بھی قتل کی اجازت نہیں ملی جاتی. میں خود ایک بات یہ کہوں گا کہ آپ تو کبھی یہ دیکھیں کہ اسلام نے اس چیز تک کو منع کیا ہے کہ آپ کسی درخت کی پتی کو بھی نہیں توڑ سکتے اور اس کا نسل کے نہیں کر سکتے، یہاں تک پابندی لگی ہوئی ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جہالت کو کیسے کم کیا جائے، کس طرح سے وہ چیزیں بچائے جائیں. یہ ہمارے علماء کی بھی ذمہ داری ہے اور ان لوگوں کی بھی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں جو کہ نیوٹر ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی اب جگہ جگہ جا کے ہمیں علم پھیلانا ہے تو وہ لوگ بھی اس میں کام کر سکتے ہیں. اب جس کے دماغ میں علم کا چراغ روشن ہے، جاہل افراد ان کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے. آدمی کا مرنا بجائے خود بہت افسوسناک ہے، بہت افسوسناک ہے. انسان کی جانوں سے بڑھ کر دنیا میں کوئی شے قیمتی نہیں ہے، بالکل، لیکن اس سے بھی زیادہ قیمتی شے اسلام ہے. اس کا دورہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف تو مسلمان کی جان جاتی ہے اور دوسری طرف اسلام بدنام ہو جاتا ہے. جب جیسے آپ نے کہا مسلمان میں قوت برداشت نہیں ہے، یہ تو خود ایک دوسرے کو کھائے چلے جا رہے ہیں. تو مجھے بس صرف یہی کہنا تھا. آخر میں صرف ایک بات میں یہ کہوں گا کہ ہم رسول خدا کو مانتے ہیں، یہ رسول کی کو صرف مانتے ہیں لیکن ان کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے، ان کی بات کو نہیں مانتے. اور جیسے رسول خدا نے فرمایا ہے جتنی برائیاں ہیں وہ سب جہالت سے پیدا ہوتی ہیں اور جتنی اچھائیاں ہیں وہ سب علم سے پیدا ہوتی ہیں. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا اور سب سے ایک بات اور کہوں گا، میجر صاحب کا میں پروگرام دیکھنا تھا اسلام آباد میں اور میں نے بہت ہی مختصر وقت میں بہت ہی عمدہ میسج ہم لوگوں کو لے دیا. اللہ میاں میجر صاحب کو سلامت رکھیے. واسطے محمد کے بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ. انیس حیدر صاحب نیو یارک سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور بہت اچھی باتیں کی انہوں نے. سب سے بڑھ کر وہی آپ کی والی بات کہ اسلام کو بھی بدنام ہو رہا ہے، اسلام بھی بدنام ہو رہا ہے. بالکل اسلام بدنام ہو رہا ہے. اور یہ ایک اور بات انہوں نے کہی کہ جہالت، بے شک جہالت ہے، ایک ریزن جو ہے وہ جہالت ہے، مگر بعض اوقات میں بڑا پریشان ہوتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کافی پڑھے لکھے لوگ بھی ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں. یہ یعنی بات بیسیکلی وہی ہے. میں یہاں پہ ایک پہلے بھی شاید کسی پروگرام میں یہ بتا چکا ہوں، آج پھر بتاتا ہوں. میری ایک ملاقات ایک ہندو سوامی جی سے ہوئی. جی جی میں نے آپ کو یہ بات پہلے سنائی تھی. جی آپ پھر سنائیں ہمارے نئے ناظرین کے لیے. یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میجر صاحب، آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں بحیثیت مسلمان ہونے کے اور میں آپ سے نفرت کرتا ہوں بحیثیت ہندو ہونے کے، مگر ذرا سوچئے کہ آپ اور میں ایک گلی میں رہتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں. آپ کے میجر صاحب بچے گلی میں کھیل رہے ہیں، میں جب بھی گزرتا ہوں ان سے پیار کرتا ہوں، انہیں چاکلیٹ دیتا ہوں، اور میری اور آپ کی نفرت چل رہی ہے. ایک دن دیکھتے ہیں کہ آپ کے بچے گلی میں کھیل رہے تھے اور ایک درندے نے ان پہ حملہ کر دیا اور میں اس درندے اور آپ کے بچوں کے درمیان کھڑا ہو گیا اور میں نے اپنے آپ کو زخمی کرا لیا، آپ کے بچوں کو محفوظ رکھا. مجھے
بتائیے کہ آپ مجھ سے نفرت کر سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں سوامی جی میں آپ سے نفرت نہیں کر سکتا. کہا یہی حال ہے انسانیت کا, ہم سب اوپر والے کی اولاد ہیں, اس کے پیدا کردہ ہیں. اگر ہم ایک دوسرے سے یہاں پہ پیار شو کریں گے تو وہ اوپر والا بھی ہم سے پیار کرے گا. واہ, بہت ہی خوبصورت میسج. میں جیسے آپ کالر کو شامل کر لیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. آپ بات کیجئے, آپ ٹی وی سے نہ سنیے. ہیلو السلام علیکم. جعفری بول رہا ہوں ڈنمارک سے. جی جعفری صاحب بات کیجئے. جعفری صاحب. ہاں جی, بیدل صاحب کو اور آپ کو میری طرف سے سلام ہو. جی وعلیکم السلام. جو واقعہ اب ہوا ہے پاکستان میں جی, یہ عیسائی برادری کے ساتھ, ہم ان کے خلاف پورا پرزور ندامت کرتے ہیں کہ یہ لوگ تو وہ لوگ ہیں جو کسی کو کچھ نہیں کہتے. اگر جنگ ہے تو مسلمانوں کے ساتھ, مسلمانوں کی جنگ ہے. عیسائی برادری کو تو ان کو قتل و غارت نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن میں اپنا میجر صاحب کو یہ جو ہدایت ٹی وی انہوں نے سلسلہ چلایا وہ اور یہ ٹی وی جا رہا ہے پوری دنیا میں, یہ ان کی بہت ہمت ہے اور یہ بھی ایک جہاد ہے. اور مسلمانوں کو ایسا پتہ چل رہا ہے حق و باطل کی جنگ جو ہے یہ چل رہی ہے. حق نے آنا اور باطل میں مٹنا ہے. اور میں اپنا میجر صاحب کو بتاؤں کہ آپ بتائیں کہ سعودی عربیہ نے امریکہ کی فوج کو شام کے خلاف وہاں کرائے پر لے کر کھڑا کیا ہے کہ ان کی حکومت کو ختم کیا جائے. کیوں ختم کیا جائے کہ بی بی پاک کی وہاں مزار ہے اور لاکھوں کی تعداد میں مومن محرم پر اور چیلم پر بچ جاتے ہیں اور ان کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے. اور یہ دیکھیں آپ کو واضح طور پر یہ ہر انسان کو پتہ ہے کہ کون اسلام کا دشمن ہے. ہم سعودی عربیہ کے دشمن نہیں ہیں, ہم سعود خاندان کے دشمن ہیں جو اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور ہمارے ملکوں میں وہ پیسہ بھیج کر ہم مسلمانوں کو قتل و غارت کرا رہے ہیں. اور یہ وہ ٹولہ ہے جو پاکستان میں انہوں نے تیار کیا, یہ ابو سفیان کا ٹولہ ہے اور یہ وہ اسلام ہے جو اپنے زبردستی ہم پر نافذ کرنا چاہتے ہیں. مسلمان جو ہیں محمد و آل محمد کو ماننے والے ہیں اور یہ اسلام جو ہے پوری دنیا کے لیے مذہب اسلام ہے, سلامتی ہے. اور کسی انسانیت کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, یہ اسلام کے لیے اچھی بات نہیں ہے. خاص کر پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنایا گیا تھا یہ ہمیشہ قائم رہے گا. اور یہ گندے کیڑے جو ہیں سعودی خاندان نے بھیجے ہیں, یہ ابو سفیان کے ٹولوں کو ہم نے نکالنا ہے یہاں سے اور انشاءاللہ یہ جلدی نکل جائیں گے. ہمیں ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جعفری صاحب شامل ہوئے. جی میرے صاحب. جی وہی میں کہہ رہا تھا کہ دین اسلام سے یہ لوگ نفرت کرا رہے ہیں. ان کے ایکشنز کی وجہ سے دیکھیں یورپ میں اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا جی, مگر جب سے یہ دیکھنا شروع ہوئے ہیں لوگ اور بچے کہ جی یہ تو بے دردی سے گلے کاٹتے ہیں, کلیجہ نکال کے چبانا ایک انسان کا, اس کو قتل کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ یہ سنت ہندہ ہے اور یہ ہندہ کی نسل کے لوگ ہیں اور یہ ہندہ کے کردار کو اچھا سمجھنے والے لوگ ہیں, اسی لیے یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. مگر یہ اس سے اسلام کو اتنا بڑا نقصان, خاص کر یورپ میں اتنا بڑا نقصان پہنچ رہا ہے جس کا حساب نہیں ہے. دنیا اسلام سے نفرت کرنا شروع ہو گئی ہے. اچھا میرے صاحب ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ دیکھیں جب بے شمار اور لاتعداد بے گناہ شیعوں کو مارا جا رہا تھا اسی طرح خودکش حملے کر کے, کبھی جلوسوں میں کبھی امام بارگاہوں میں, تو شیعہ قوم باہر نکل کے چیختی تھی چلاتی تھی. تو اگر اس وقت کوئی ایکشن لیا جاتا ہے تو آج ملک پاکستان اس دور پہ نہ کھڑا ہوتا کہ اب شیعہ تو چھوڑیں آپ, کوئی اہل سنت میرا بھائی نہیں وہاں پر سلامت رہ سکتا, محفوظ رہ سکتا, کوئی مسیح کوئی عیسائی بھائی نہیں رہ سکتا, کوئی ہندو نہیں رہ سکتا. اب تو یہ صورتحال پاکستان کی ہوگی. ظاہر ہے اگر اس پہ بر وقت ایکشن لیا جاتا تو آج یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا.
مگر پھر بھی چونکہ ایک پروپیگنڈا کیا جاتا تھا، میں نے کہا نا کہ ایک پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ ایک مذہب میں اصحاب کو بہت زیادہ مقدم سمجھا جاتا ہے، اور یہ پروپیگنڈا کر دیا جاتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ صحابیت کو کے دشمن ہیں، یہ صحابیوں کو نہیں مانتے. چلے انڈرسٹینڈ کہ اس میں آ کے لوگوں نے بات کی، مگر یہ جو لوگ ہیں ابھی سنی جو ہے وہ تو صحابیوں کے ماننے والا ہے، پھر ان کو کیوں مار رہے ہو؟ بہت اچھا پوائنٹ ہے. مجھے سب کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی جاوید صاحب کہتے ہیں کہ 5 سال بعد چینج ہو جاتا ہے. ارے بھائی 5 سال کس نے دیکھے؟ 5 سال ایک بیٹھے انہوں نے بربادی کر دی ساری، اب 5 سال دوسرے کو بٹھا رہے ہیں آپ تاکہ وہ بھی بربادی کرتے. نہیں، ان کو ہٹاؤ اور عمران خان کو دو، ہے وہ بھی ہے. عمران خان کو دو. ایک منٹ آپ میرے ساتھ رہیے گا، کال سے جائیے گا مت. اس کی اسٹیٹمنٹ آپ نے سنی ہے اس دھماکے کے بعد؟ پتہ ہے آپ کو یہ طالبان سے مذاکرات کہنے والا تو عمران خان ہی تھا نا. اسی نے کہا تھا نا کہ ہمارے بھائی ہیں طالبان، ان سے مذاکرات کرو. یہ اسٹیٹمنٹ دینے والا تو عمران خان ہے. ابھی بھی اس نے کہا کہ یہ طالبان نے نہیں کیا ہے، یہ جو مذاکرات کے خلاف ہیں انہوں نے کیا ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں عمران خان کو لاؤ؟ وہ تو بھرپور ان کا ساتھ دے رہے. بہرحال میرا وہ جو میں کہہ رہا تھا 5 سال والی بات، تو میں دوسرے جو مسلمان ممالک ہیں ان سے کمپیریزن کر رہا تھا جہاں پہ 25 30 40 سال سے ایک ظالم بیٹھا ہوا ہے اور عوام نہیں اٹھتی تھی. پاکستانی عوام اٹھ جاتی ہے جب بھی دیکھتے ہیں. پہلے 5 10 12 سال بعد اٹھتے تھے، مگر ابھی تو یہ 5 سال بعد اٹھنا شروع ہوئے. بالکل. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عمران خان ٹھیک ہے نئے نوجوانوں کو لگتا ہے کہ جی چینج لائے گا، لیکن اس کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں. وہ ایک واحد شخص ہے جس نے کہا تھا کہ طالبان ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات کرو. الطاف حسین صاحب کو اتنی گالیاں پڑتی ہیں، لیکن الطاف حسین صاحب وہ واحد لیڈر ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ طالبان ہمارے دشمن ہیں، ان سے کوئی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. تو ہمیں اسٹیٹمنٹس کو دیکھنا چاہیے اور پھر کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. کہیں آپ ایم کیو ایم کی تو نہیں ہیں؟ میں کسی کی بھی نہیں ہوں. میں ہدایت ٹی وی کیوں کالر کو شامل کر، میں صرف انصاف کی بات کر رہی ہوں. جو اچھی بات کرے گا حق کے لیے ہمیشہ بولنا چاہیے، انصاف کی بات کرنی چاہیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سسٹر عظما اور جناب میجر صاحب کو دکھ بھرا سلام پیش کرتی ہوں. میں رباب کاظمی بات کر رہی ہوں. جی رباب سسٹر، بہت شکریہ فون کرنے کا. بہت شکریہ آپ کا بھی. اور سب سے پہلے یہ جو دردناک سانحہ ہوا ہے ہماری مسیح برادری کے ساتھ، اس کی میں پرزور مذمت کرتی ہوں اور ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. دیکھیں یہ جو بڑے بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو درندہ صرف انسان ہے، بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ ان کو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے. جو نہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کسی کا بیٹا ہے، یہ کسی کا بھائی ہے، وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے ہیں. دیکھیں ہمیں سب سے پہلے جو درس ملتا ہے اپنے مذہب سے وہ انسانیت کا ہے. اور جو انسان کو انسان ہی نہ جانے تو وہ انسان کہلوانے کے حقدار بھی نہیں ہے. میں تو کل کی دیکھیں یہ سنا ہوا ہے، یقین مانیے کہ دل اس قدر خون کے آنسو ہوتا ہے جب عورتوں کو دیکھتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں، جس حالت میں دیکھتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں کہ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کروں. جب آپ نے کہا کہ آپ سب آئیں یہاں پہ آواز بلند کریں، تو میں نے سوچا کہ چلو اس طرح سے یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو یہ دکھ ہے اس کو تھوڑا سا سکون ملے. لیکن جن کی گودیں اجڑ چکی ہیں، جن کے گھروں میں جو قہرم مچا ہوا ہے، کیا وہ کس طرح سے ختم ہم کر سکتے ہیں؟ یہ سب دشمن کی چال ہے جو ہمارے پاکستان کو بالکل کھوکھلا کر دینا چاہتا ہے اور کمزور بنا کر ختم کر دینا چاہتا ہے. لیکن دیکھیں عظما بہن، انشاءاللہ خدا اس کو ہمیشہ قائم اور اسی طرح رکھے گا. ہنستا مسکراتا ملک ضرور ہوگا اور یہ جو دشمن ہیں ان کے منہ کالے ہوں گے انشاءاللہ. اس وقت دل جو ہے دکھ اور درد سے بھرا ہوا ہے اور سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کیا کہیں اور کن الفاظوں سے پکاریں. یقین مانیے ہم بہت زیادہ دکھی ہیں جو حالات پاکستان کے ہوتے ہیں، جس طرح سے ہوتے ہیں بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ. تو افسوس ہوتا ہے کہ ہماری حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی اور بالکل ہی ایک دم سے ملک جو ہے وہ بیٹھا جا رہا ہے. تو ہماری بھی آواز اسی طرح بلند ہونی چاہیے اور کرنی بھی چاہیے، تاکہ ہو سکتا ہے، کہتے ہیں قطرہ قطرہ مل کے سمندر بنتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ آواز اٹھانے سے ہی کسی کو جو ہے وہ شرم آ جائے یا کوئی جو ہے اٹھے اور اس ملک کو سنوارنے کی کوشش کرے.
تو میرا بھی میسج یہی ہے، خدا کرے یہ جو درندہ صرف انسان ہے، جو خدا ان کو غارت کرے اور ہم سب کے اپنا مولا کرم کرے اور اس ملک کو بچائے. میری دعائیں سب کے ساتھ ہیں جو جو اس دکھ میں شامل ہیں. میں ان کے دکھوں پہ مرہم رکھتی ہوں اور خدا سے دعا کرتی ہوں، اور آپ سب کے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سب کو کرتی ہوں، اپنے ملک کو کرتی ہوں، اپنے رہنے والے کو، بہنوں بھائیوں کو، سب کو اسی کے امان میں دیتی ہوں. تو میری طرف سے یہ میسج ہے، تو اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی. بہت شکریہ سسٹر کال کرنے کا. یہ ہماری سسٹر رباب کاظمی تھیں جو پروگرام ذائقہ کرتی ہیں، اور ہم سبھی سنڈے کو ان کے ہاتھ کے مزے مزے کے کھانے دیکھتے ہیں، اور بہت اچھی باتیں کی سسٹر کال کرنے کا. بہت شکریہ. اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں میرے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹی مخصوصاً سیدھا کر رہا ہوں آکسفورڈ سے. قبلہ بھائی صاحب کی سلام. وعلیکم السلام. بہت شکریہ مخصوص. میں نے ابھی ٹیلی ویژن آن کیا جب جام میجر صاحب ہندو سوامی کی بات کر رہے تھے. جی میں نے پوری بات سنی ہے، لیکن یقیناً وہ اس سے اتفاق کریں کہ ہم پر زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے. دوسرے ادیان میں انہیں یہ شعور نہیں دیا گیا ہوتا کہ پڑوسیوں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے. ہمیں یہ 1400 سال سے یہ تعلیم دی جاتی رہی ہے. حقیقت ہے ہم پر ذمہ داریاں زیادہ ہیں اس سے بڑھ کے ہیں. این جی او کے ساتھ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے لال پور میں، پنڈی میں ہو چکا ہے، اور یہ 90 اور 100 کا ہنسا بڑا خطرناک ہے. این جی او کے ساتھ 98 آدمی ان کے مارے گئے تھے ان کی عبادت گاہ میں. شیعوں کے ساتھ ایسے ہی ہوا. مسیح، ہم شیعہ سنی احمدی مسیح کی بات نہیں کرتے، انسانیت کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ اتنا بڑا جرم ہے. اس میں بطور شہری وہ برابر کے حقدار ہیں، جیسا ایک مسلمان ہے، ایسا ایک عیسائی ہے، ویسا ہی ایک ہندو ہے جو پاکستان میں بستا ہے. شہری حقوق سب کو، شہری تحفظ سب کو ایک جیسا ہے. اس کے بعد دین کی بات میں آتی ہے. ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ جی مسلمان ایسا نہیں کرتے. ٹھیک ہے، مسلمان ایسا نہیں کرتے، یہ کتاب میں لکھا ہے کہ مسلمان ایسا نہیں کرتے، لیکن who does that؟ وہ کون لوگ ہیں؟ ان کو کون تعلیم دیتا ہے؟ ان کو کون پیسے دیتا ہے؟ اس کے پیچھے کون ماسٹر مائنڈ ہے؟ کوئی تو بات ہے، کوئی تو ہے جو اس سلسلے کو چلا رہا ہے. اور اس میں ہم یہ سیگریگیٹ نہیں کرتے کہ یہ ہندوؤں کا معاملہ تھا، عیسائیوں کا تھا، ان کے ساتھ ہوا، احمدیوں کے ساتھ ہوا، یا شیعوں کے ساتھ ہوا، یا سنیوں کے ساتھ ہوا. قتل انسان کا ایک من قتل النفس متعمدا فجزاؤ جہنم، یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ سنی کو مار دو تو ثواب ہے، شیعہ کو مار دو ثواب ہے، یا عیسائی کو مارو. قتل النفس لکھا ہے. کوئی جان، انسانی جان کا ضیاع ہے، وہاں ایک جیسا جرم ہے. جیسا عیسائی کو مارا ایسا ہی شیعہ کو مارا، جرم ایک جیسا بنتا ہے قانوناً. لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے رونے کے؟ ہم کر کیا سکتے ہیں؟ ہمارے ارباب اختیار جو ہیں انہیں تو یہ چاہیے کہ ایسے حالات ہوتے جائیں اور دوسری باتوں پہ پردہ پڑا رہے. ابھی اسلام آباد کا واقعہ ہوا ہے، 5 سالہ بچی کا واقعہ ہوا ہے. اس کے علاوہ یہ جتنے بھی معاملات ہیں دن بدن چل رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے، شہر میں کسی پارٹی کو. لیکن ایک بات عظمیٰ بیٹی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اور میں آئی ایم ویری بولڈ ٹو سے دیٹ، کہ آپ کو اپنا کوچ نہیں کرنا چاہیے. ڈونٹ پٹ یور ورڈز ان ادر پیپلز ماؤتھ. آپ کی کرسی کا یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ہر کسی کی بات سنیں، خواہ وہ ایک پارٹی سے تعلق رکھتا ہے. میں عمران خان کی پارٹی کا نہیں ہوں، لیکن آپ کوچ نہ کریں کالرز کو. بہت مہربانی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ہو سکتا ہے کالر کو انفارمیشن نہ، اس لیے انہیں بتانا ضروری ہوتا ہے کبھی کبھی. تو وہ کہتے ہیں کہ جی کالر کو نہ بولیں. ہاں جی، بات یہ ہے کہ ایوری بڈی ہیز اے رائٹ ٹو سے وٹ ایور دے وانٹ ٹو سے. ہمیں اس سے بالکل وہ جو ہے وہ کوئی وہ نہیں ہے. مگر دیکھنا یہ ہے کہ اگر اف یو نو سم تھنگ کہ جو اس لیڈر نے یا اس نے کہی ہے تو وہ بھی بتانا جو ہے وہ آپ کو بنتا ہے اور بتانا بھی چاہیے. کالر تو نہیں ہے جی، کالر نہیں ہے. بریک کا وقت ہے میرے صاحب. اگر آپ جی ناظرین پروگرام میں لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، واپس آئیں گے اور اسی ٹاپک پر کنٹینیو رہیں گے. احتجاج برائے قتل انسانی. کہیں نہیں جائیے گا، ہمارے ساتھ آئیے گا. لیتے ہیں چھوٹی سی بریک.